अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, कल आपने चौधरी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू सुना। तहलका खेज इंटरव्यू था। यकसर पॉलिटिकल लैंडस्केप तब्दील करके उसने रख दिया है। गो कि अब वजाहतें भी आ रही हैं जो उनका हक है, मगर बात ये बहरहा दुरुस्त है कि बहुत फ्लूइड सिचुएशन है अभी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में और पाकिस्तान की सियासत में। अलायंसेस बन रहे हैं, टूट रहे हैं, पसे पर्दा जोड़ तोड़ हो रही है, नंबर गिने जा रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से अपने बनी गाला में दावा किया है कि हमारे नंबर मुकम्मल हैं और एक बला का एतमाद है जो हुकूमत की जानिब से देखा जाता है। शेख रशीद साहब ने भी ये ऐलान किया है कि अगर सिविल नाफरमानी हुई, अनरेस्ट हुई, तो उसके जिम्मेदार मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। मौलाना साहब कई मार्च पहले भी यहीं पाए गए थे, मगर उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। आज मौलाना साहब सेंट्रल फिगर हैं ऑपोजिशन का, उसको ग्रेविटी कह लीजिए, जिसके इर्द गिर्द तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो घूम रही है। जामिन का किरदार भी अदा कर रहे हैं, सबको इकट्ठे करने का किरदार भी अदा कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि इस पूरी तहरीक के फ्लैग बेरर हैं तो ये भी गलत ना होगा। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, फरमाइएगा, आज आपने ऐलान किया है कि आपने तारीख तब्दील कर दी है अपने मार्च की और तमाम तर जमातों को कहा है कि अब 25 को दारुल हुकूमत का रुख किया जाए। ये आपने अस्सिर नौ खुद फैसला किया? नहीं, इसके मेरे ख्याल में हमने जब कल ऐलान किया तो सारी तफसील हमने दी कि मार्च का आगाज तो 23 मार्च ही को होगा, लेकिन दूर दराज के इलाकों के लोग 23 मार्च को रवाना हो जाएंगे, काफिले चल पड़ेंगे। अलबत्ता इस्लामाबाद में दाखिले का वक्त 25 तारीख को होना चाहिए, क्योंकि अगर बैरूनी मेहमान यहाँ मौजूद हों तो उनको कोई परेशानी ना हो यहाँ पर मौजूदगी की वजह से, क्योंकि हम सबके मेहमान हैं और उनके लिए कोई परेशानी पैदा करना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा दूर कराची है या गवादर है या तुरबत है, तो इस तरह दूर दराज के इलाकों के काफिले, लेकिन उनका फिर तमाम पार्टियों के भी आपस में राब्ते होंगे, दूर के अजला और करीब के अजला के बीच में भी राब्ते होंगे, और करीब के अजला दूर के अजला के काफिलों का इस्तकबाल करेंगे, और फिर वो तरतीब ऐसे होगी कि 25 को वो शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगी और फिर चंद रोज हमें यहाँ रहना पड़ेगा। तो ये तरतीब है इस वक्त। अच्छा, क्योंकि पहले तो डेट मुख्तलिफ थी, उसके ऊपर मैं कह रही हूँ कि ओआईसी तो बहुत देर से एजेंडे पे है, इसके ऊपर गौर फिर किया ये गया? ऐसा किया गया कि हमने हमने तो नवंबर में ऐलान किया था जी जी, और 23 मार्च का फैसला हमारा उस वक्त से है, लेकिन ये बातें 23 मार्च के हमने ऑफ नहीं की, हमने उसका कोई ख़त्म नहीं किया 23 मार्च का लॉन्ग मार्च जो है। अलबत्ता उसमें जब ये नई चीज़ें आ गई, अदम एतमाद की तहरीक और इस पर पीडीएम का फैसला, फिर दूसरी जमातों का सारा, तो वो मीडिया की दुनिया में तरफ पस मंजर में चला गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम सिर्फ अब इसी की तरफ फोकस कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च के बाद जो है वो पस मंजर की तरफ चली गई है। ये तो हजरत जब इन्होंने धमकियां दी हैं तो पहले इनकी तरफ से हुई है। हम तो नॉर्मल अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। 10 लाख तुम उस सौ भी इकट्ठे नहीं कर सके कभी किसी जमाने में, जब आपको बड़ा उरूज दिया गया और 1000 लोगों को 1 लाख बनाकर पेश किया गया। अगर 1 लाख भी जमा कर सके हो तो आज 10 लाख की बात करना, ये तो कौम के साथ मजाक कर रहे हो। कौन आएगा तेरे पास? तुम्हारे इस वक्त सारे जलसे लोग देख रहे हैं, काफी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो जलसे इस वक्त वज़ीर आज़म के लेवल पर हो रहे हैं, उसमें पटवारी सारे शरीक होते हैं, पुलिस सफेद लिबास में सारी शरीक होती है, सरकारी मुलाजिमीन, क्लर्क वगैरह, टीचर्स, और बाकायदा वहाँ के लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी, और फिर जो उनके अगर वहाँ कोई MNA MPA है, उनको जिस तरह कहा जा रहा है कि एक ही उनको से इतने लोगों को लाना है, बिल्कुल। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट तो अगर मेरे पास हुकूमत हो तो मैं पूरे पाकिस्तान इकट्ठा करूं। अरेंजमेंट के तहत तो वो लाखों बंदा आप जमा कर लें, जिसको मैं हॉल ऑफ शेम कहती हूँ, और प्रेशर के तहत लोगों को गुजरना पड़े इनकी अपने MNA जो। मैं यही करता हूँ कि आप बेफिक्र रहें, ये लोग नॉन कमिटेड लोग होते हैं और लाए जाते हैं। हमारे लोग बड़े कमिटेड लोग हैं। हम इंशाअल्लाह यहाँ पर उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि हमारे मेंबरान पार्लियामेंट अपना वोट पूरी हिफाजत के साथ
استعمال کر لے گا۔ شیخ رشید صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ تشریح کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ ان کو ڈالنا ضروری ہے تو ووٹ ان کا نہ ڈالنا، اس کی تشریح بھی ان کے قریب وہ کہتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ منحرف اراکین جو ہیں یہ بغاوت کر رہے ہیں، یہ فلور کراسنگ کر رہے ہیں، پہلے ہی تشریح کی اب یہ جنگ بن چکی ہے مولانا صاحب۔ جب تک حضرت وہ اپنا ووٹ استعمال نہیں کرتے کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا ان کے اوپر سے۔ جناب، اگر کوئی قانون ان اراکین کے خلاف اپلائی ہوتا ہے تو ووٹ کے استعمال کے بعد ہوگا۔ اچھا، لیکن اس کے ایک ممبر ہے، میں تو اتنا زیادہ آئین و قانون کا حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن اس پر ہمارے سارے لوگ جو ہیں، ایک بات میں کہہ سکتا ہوں سیاسی حوالے سے، قانون کے حوالے سے نہیں، کہ ہم نے کسی کو اپروچ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ خود مطمئن نہیں ہے، وہ خود اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، ان کے ممبران جو ہیں اب پی ٹی آئی کے ممبر ہوتے ہوئے حلقوں میں نہیں جا سکتے، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، استقبال کر کے۔ مولانا صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، یہ لوگ یہ کتنے کمیٹڈ ہیں کہ جو ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور بقول آپ کے خود آپ کی طرف آئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ جس دن ووٹنگ ہوگی کسی نے بیمار ہو جانا ہے، کسی نے غائب ہو جانا ہے، کسی نے گھر نہیں آنا، کسی کو کووڈ ہو جانا ہے۔ جس نے غائب ہو جانا ہے وہ ہو چکے ہیں، ان کو بیرون ملک بھیجا گیا ہے، وفود کشنا نام پہ بھیجا گیا ہے، سرکاری جہازوں میں بھیجا گیا ہے، سرکاری خرچے پہ بھیجا گیا ہے، وہاں پر اقامت جو قیام وہاں پر سرکاری خرچے سے ہوگا۔ مختلف دنیا کے ممالک میں لوگ نکل چکے ہیں، پی ٹی آئی لے جا چکی ہے جی۔ اچھا، کتنی تعداد؟ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ آپ کی خبر ہے، یہ خبر ہے جی۔ یہ تو باقاعدہ آپ کی ٹھوس خبر ہے۔ کتنا پھر آپ کو ڈھس پڑی ہے؟ بیکاز میاں صاحب، یہ تو کہہ رہا ہوں نا جی، سرکاری صاحب تو کہہ رہے ہیں 172 سے بھی کئی زیادہ ہمارے ہوں گے نا۔ ہمارے پاس حضرت میرا خیال میں 190 تک پہنچ چکے ہیں تعداد ابھی، جس کے اوپر آپ بذات خود کنفرمیشن مہر تصدیق سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ 190 تگڑے، یعنی ہمیں اس ہے۔ تو پھر آپ کو اتحادیوں کی تو ضرورت نہیں ہے۔ MQM پاکستان سے بھی ابھی آپ مولانا صاحب ملنے جا رہے ہیں، کافی، یعنی کیوں اتحادیوں کو پھر جمع کر رہے ہیں؟ ہمارا ترجیح یہ ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا مولانا صاحب، قطع کلامی معاف، ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، یعنی کہ اگر ان کو انجر کرنا ہے، ان کو چوٹ پہنچانی ہے، ساتھ سر بے عزت بھی کرنا ہے۔ نہیں، یہ تو ہماری جو حکمت عملی پہلے دن طے ہوئی وہ اپروچ کرنا ہے ان کے حلیفوں کو، ان کی اتحادی جماعتوں کو۔ وہ زیادہ ایک پولیٹیکل ایکٹ نظر آئے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈیویجولز کو اپروچ نہیں کریں گے، الا یہ کہ انڈیویجول خود ہمیں اپروچ کریں۔ تو ابھی تک جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ابھی میرے اور آپ کی انڈیویجولز کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہم سے خود رابطے کیے ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، ان کے اتحادیوں کا جو ہمارے ساتھ بات چیت چل رہی ہے وہ ہمارے حق میں حوصلہ افزا ہے، ان کے حق میں حوصلہ افزا نہیں ہے۔ آپٹکس اس کو دیا آپ تو تقریباً 30 کے قریب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ توڑ چکے ہیں آپ کی کیلکولیشن کے مطابق، کیونکہ ابھی تو آپ لوگ 162 پہ کھڑے ہیں، 30 کے قریب، دیٹس اے بگ نمبر۔ مولانا صاحب، میں نے کل چودھری پرویز الہی صاحب کا انٹرویو کیا، آئی ڈونٹ نو اگر آپ کو موقع ملا دیکھنے کا کہ نہیں، مگر مارچ 2 سال پہلے بھی مارچ میں آپ ادھر ہی موجود تھے، وہ آپ کو ملنے آئے تھے، کچھ ضمانتیں لین دین کی بات ہوئی تھی، پھر آپ نے ان کو کوئی اپنی امانت دی اور وہ امانت لے کے چلے گئے۔ کہیں 2-3 سوال ہیں اس حوالے سے، کیا وہ اس مارچ کی بات تو نہیں کر رہے تھے ڈیلیوری دیں گے؟ نہیں، وہ مارچ وہی والا تھا۔ یہ والا نہیں تھا؟ ہاں، وہی والا تھا۔ اچھا، اور ان 2 سالوں میں کہیں امانت میں خیانت تو نہیں کر بیٹھے وہ؟ اب یہ الفاظ کی بات ہے، صحافیوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اچھا، کوئی امانت نہیں تھی؟ کوئی امانت نہیں تھی، وہ نقد تھا، وہ نقد ادا نہیں کر سکے، بس اتنی بات ہے۔ کرنا چاہ رہے تھے مگر مجھے نہیں معلوم کہ آج ادا کرنے جا رہے ہیں؟ چاہیے، ہمارا قرض ہے ان کے اوپر، انہوں نے اس وقت جو کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی تھی آج پوری کر لیں، اور کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہم مطمئن ہیں۔ یعنی وہ 2 سال سے انریسٹ میں ہے، 2 سال سے وہ ایک ہلچل میں ہے یا کشمکش کی صورت؟ 2 سال سے میرا ان سے رابطہ ہے، اور 2 سال سے وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کے رویے ہمارے ساتھ انتہائی غلط ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو تو گرفتار کر رہے تھے جی۔ جی، ابھی کل انہیں دعویٰ کیا کہ اس تقریر جو حال ہی میں تقریر انہوں نے حمایت میں کی ہے مونس الہی صاحب نے، پھر نیب کا کیس ہے، نیب نے بہرحال اس کو ڈینائی کر دیا، مگر 2 سال سے اتنے بیزار تھے وہ، تو کیوں چل رہے تھے مولانا صاحب؟ بس تو پھر ان سے پوچھنے کا سوال ہے جی، ہم تو خوش ہیں کہ وہ اس وقت جو ان کی گفتگو ہے ہمارے ساتھ وہ بڑے حوصلہ افزا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اور کل میری ایک اور بات ہوئی، انہوں نے کہا پشاور سے مدد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
ابھی بھی مدد کرنا. آپ تو دعویٰ کرتے ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں سب. اب نیوٹرل کا لفظ بھی استعمال کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی جو بنا دیا گیا آپ کے لیے مشکل. اس کی جو تشریح عمران خان نے خود کی ہے، اب میں کسی کو نیوٹرل بھی کہہ سکتا ہوں، کہوں تو سمجھے کہ شاید وہ کوئی گالیاں دے رہے ہیں. کوئی نیا لفظ آپ ایجاد کر لیں. آپ نے کچھ سوچا ہوگا کوئی غیر جانبدار کا لفظ صحیح ہے. جانبدار. غیر جانبدار ہم کہیں گے آج سے. ٹھیک ہے، غیر جانبدار. غیر جانبداری نہ سن لیں کہ ہم کوئی اور کوئی شے ہوتی ہے، یہ کوئی نئی ایشو نہ پڑ جائے. مگر آپ تو غیر جانبداری کا دعویٰ کرتے ہیں، دارا جاتی غیر جانبداری. سر تو یہ پھر مدد کیوں کوششیں کی جا رہی ہیں مدد کی؟ یہ میرے ساتھ متعلقہ باتیں نہیں ہیں. یہ اس لیے ہے مولانا صاحب کا کلامی معاف. آپ اتنی دور آ گئے، آپ نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا اور آپ کہتے ہیں یہ متعلقہ بات نہیں، یہ تو ترب کا پتہ ہے. اگر یہ حرکت میں آ گیا تو آپ کی تو ساری کاوش دھرم کی بھرم رہ جائے گی. پہلی دعویٰ کر رہی ہے حکومت. میں عرض کروں آپ سے، یہ ملک ہم سب کا ہے. اداروں سے جب ہمیں شکایت تھی تو ہم نے کوئی ڈھکی چھپی شکایت نہیں کی، اور اب نہیں ہے، برملا کی ہے. لیکن انہوں نے بھی اس بات کا ادراک کیا ہے اور مشاہدہ ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے. اب اگر ہم ملک کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں تو صرف سرحد پر بندوق لے کر تو نہیں، معاشی لحاظ سے بھی اگر ملک ڈوب رہا ہے تو یہی پھر ایک بغاوتوں کا سبب بنتا ہے، ملک کی توڑ پھوڑ کا سبب بنتا ہے. میں تو 2017 میں کہہ چکا تھا ایک جلسے میں کہ پاناما کا کیس آنے کے بعد ملک کو پہلے سیاسی عدم استحکام کی طرف لے جایا جائے گا، اس کے بعد ملک کو معاشی عدم استحکام کی طرف لے جائے گا، اور جب معاشی عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو پھر ہمارے سامنے سب سے بڑا تجربہ سوویت یونین کا ہے. لہذا اس کو پاکستان کے حوالے سے سوچا جائے، نواز شریف کے حوالے سے نہ سوچا جائے. اور آج جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ایجنڈے کے تحت ملک کو ایک جگہ پر پہنچائے ہیں. لہذا اگر ہم اس وطن عزیز کے ساتھ وفادار ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی اخلاص ہے اس وطن کے ساتھ، تو پھر ہمیں یہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، کوئی فوجی ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی سویلین ہے، کوئی پولیس میں ہے. ہم سب ایز اے پاکستانی اس وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آپ کی یہ بات آج صورتحال یہ ہے کہ ملک معاشی لحاظ سے بیٹھ گیا ہے. دنیا کا کوئی ملک آپ کو قرض دینے کو تیار نہیں ہے. اپنے دوست آپ گنوا چکے ہیں. جو آپ کے دوست اور سرپرست کہلاتے تھے 70 سالوں سے، انہوں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس کے بعد ادارہ بھی سوچتا ہے کہ ہم کہاں تک ان کے ساتھ جائیں، کہاں تک یہ الزام ہم سہتے رہیں کہ آپ تو اس کے سرپرست ہیں، آپ تو ان کے پشتیبان ہیں، آپ نے تو ان کے پر ہاتھ رکھا ہوا، کب تک؟ لہذا اب جو صورتحال ہے وہ صورتحال اس وقت ان مشاہدات کے کچھ جو قرائن سامنے آئے ہیں، اب ادارے کے لحاظ سے تو ہمیں حالات بہتر نظر آ رہے ہیں. ہاں ایک فرد افراد ہو سکتے ہیں کہ جن کی یہ پرانی سوچ ہو یا جس طرح وہ ہو، لیکن پھر ان کا اپنے ذاتی مفادات اس کے بیچ میں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملکی مفاد بیچ میں ہو، ذاتی مفاد ہو سکتا ہے، اس کی پھر اتنی اہمیت نہیں ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے یاد آیا جو میری آپ سے کنٹینر پہ گفتگو ہوئی تھی، اور مولانا صاحب آپ نے کہا تھا، میں نے کہا آپ کی تو سینٹ میں اکثریت ہے، لائیے تحریک سنجانی صاحب کو گھر بھیجیے. آپ نے کہا یہ کون سی اکثریت ہے؟ اور صحیح کہا کہ یہ اس ملک کے اندر اکثریتی بھی اقلیت میں بدل جاتی ہیں. مریم صاحبہ ریکارڈ آئیں اور دیگر لیڈران آئے کہ جب تک نیوٹرل غیر جانبدار نہیں ہو جاتے ادارے تب تک ہم یہ کام بھی نہیں کریں گے. تو آپ کو یہ یقین دلایا گیا ہے، یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ ہم اب کوئی گارنٹی کسی سے نہیں لیتے جی. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ حالات کو دیکھتا ہے، حالات کی موافقت کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے. اگر ہم حالات کو نہیں سمجھتے اور پھر موروثی حالات کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی ہماری عقل و دانش جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو جاتی ہے، تو اس میدان میں کیا کام؟ مگر سر ابھی جو آپ نے مولانا صاحب تشریح مجھے بتائی کہ معاشی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، وہ تو اسٹرکٹلی اسپیکنگ سویلین بالادستی کا جو علم میاں صاحب نے بلند کیا، اور آپ جو بات کرتے ہیں بار بار کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے اور آئینی حدود میں رہے، قانون کے مطابق چلے، تو اسٹرکٹلی اسپیکنگ تو وہ اس تشریح کا حصہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سرحدوں پہ بندوق نہیں ہے مگر معاشی حالات بھی دیکھ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ فوج کا کیا کام ہے معاشی حالات دیکھنا؟ اگر پھر تو ان کا لانا جو غلط تھا، ان کو گھر بھیجنا بھی غلط ہے. وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی جی، یہ حکومتی نمائندے نہیں ہیں، اور جو لوگ ان کی پشت پہ تھے اگر کچھ اچھی کارکردگی دکھاتے تو وہ بھی ہمیں جواب میں کہہ سکتے تھے کہ آپ تو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں لیکن دیکھیے کارکردگی تو اچھی دکھائی نا.
لیکن وہ جو ہم 5.5% اور پھر اگلے سال میں 6.5% کی سالانہ GDP تک ہم نے تخمینے پیش کیے تھے، وہ 0 پہ آ گئے. اب وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ میری بات سمجھ نا، جو لانے والے غلط تھے تو اب ان کو بھیجنے والے بھی تو غلط ہے نا. چھوڑے نہیں باتوں کا، یہ باتیں چھوڑے، لانے والے اور بھیجنے والے، اس موضوع سے ہم نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے ملک کو بہتری کی طرف لے جانا ہے، آئین کی عملداری کی طرف لے جانا ہے، اور ایک بڑی جدوجہد ہم نے کی ہے. میں 3.5-4 سال سے روڈوں کے اوپر کھڑا ہوں، میرا ورکر روڈوں کے اوپر کھڑا ہے. آج غریب آدمی، آپ روزانہ جو ہے ان کے خود جا کر ان کے جملے ریکارڈ کرتے ہیں، کس طرح وہ کر رہے ہیں. سول نافرمانی کا خدشہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ سول نافرمانی اور سب کچھ ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر. سول نافرمانی ہو سکتی ہے، پبلک بغاوت کر سکتی ہے، ریاست کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے. ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اور اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو جوکوں میں ڈالا ہوا. 25 کو جو میں عوام کو سلام کرتا ہوں کہ اس قدر بدحالی ہونے کے باوجود عام آدمی اپنے وطن عزیز کے ساتھ وفادار ہے، اور کوئی اس قسم کا اشارہ نہیں دے رہا کہ ہم تو اب تنگ ہیں، اس ریاست کو نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ کھڑے ہیں، حکومت نہیں چاہیے، یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں. اتنا مت تنگ کرو لوگوں کو کہ لوگ کہیں گے ریاست کو نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں دنیا کی تاریخ میں ہیں، اور اس کا خدشہ ہے آپ کو نا. ہم اس خدشے سے بچانا چاہتے ہیں. 25 کو اگر آپ مجمع سڑک پہ لے آئے، ان کا آگے سے مجمع آ گیا، یہ تو کنفرنٹیشن ہو جائے گی، کوئی خرابہ ہو گیا ہے. ان کے پاس بندے کدھر ہیں پاکستان میں؟ سر اگر آ گئے مفروضے پہ، وہ پہلے بھی جمع چھوڑو جی، اب حقائق اللہ نہ کرے خاک میں بدہن کوئی لاش گر گئی، شیخ رشید کہتے ہیں اس کا ذمہ دار مولانا فضل الرحمان. چھوڑو جی، میں یہ میدان ہر چیز کا ہے جی، ہم سب قربانی دینے کو تیار ہیں جی. All is fair in love and war. ہم نے ایک بات طے کر لی ہے کہ ہم یہاں آئیں گے، اور ایسے آئیں گے کہ ان کو جگہ نہیں ملے گی کہ ہم اسلام آباد میں کہاں کھڑے ہو سکیں گے جی. کسی ایک ممبر کو وہ ہاتھ تو لگا دے کہ وہ اسمبلی جانے سے ان کو روکیں گے یا کوئی اس قسم کی حرکت کریں گے. ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی اس ملک کے اندر. ایک ناجائز حکومت، نااہل حکومت، بد کردار حکومت، بدبودار حکومت، اس کو ہم برداشت کریں گے، اور یہ ہمیں دھمکیاں دے گا. کرنے دیں آئینی مدت پوری سر، ویسے بہتر ہی تھا آئینی مدت کر کے تو دکھائے. پھر اس کے کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ ہم ان کو اس طرح غلام بن کر رہے ہیں. آپ نے ایک اور بڑا اہم کردار ادا کیا ہوا ہے سر، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سینٹ کے الیکشن سے آپ جانتے ہیں بد اعتمادی جو ہے اپنے عروج پہ، دونوں نے ایک دوسرے کو بلیم کیا، قصوروار ٹھہرایا، اور بلکہ وہ ویلنگ ڈیلنگ پہ بات آ گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، بات چھوڑے اسے. آج آپ کیا ضامن کا کردار ادا کر رہے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان؟ حالات، کوئی سیاسی پارٹی کسی کی ضامن نہیں ہوا کرتی تھی. ہر پارٹی نے اپنے فورم پر اپنے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں. یہ حالات ایک بار پھر عود کر آئے ہیں کہ ہم سب اختلافات چھوڑ کے اس نقطے پہ متفق ہو گئے. نہیں تو آپ ضامن نہیں ہیں کسی کے بھی، کسی بات سیاست میں نہیں ہوا کرتی جی. سیاست کوئی ضامن سر کل جیسے چودھری پرویز الہی صاحب نے بتایا، یہ ایک اخلاقی ایک اچھائی ہے کہ لوگ مجھ پہ اعتماد کریں. میں ان کو شکر گزار ہوں. تو آپ یہ اخلاقی کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہاں کر رہے ہیں، دونوں جماعتوں کے درمیان ڈٹ کر کر رہے ہیں. کیوں نہیں کریں گے جی؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سیاسی قوتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں میرے خیال میں یہ بھی نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، بہت سینئر آدمی ہیں. ادھر سے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑے سینئر لوگ ہیں. مگر ڈسٹرسٹ ہے نا سر، بہت ڈسٹرسٹ ہے. ہو گیا، بھول گئے دلہا دلہن، کوئی راضی کوئی ناراضی. اب تو دیکھیے مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون میں قربتیں آ گئی، اور اس کا ضامن آصف علی زرداری ہیں. کل کا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ وہ ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر یہ گارنٹیز پوری نہ کی گئیں تو پھر میں بھی ان کو چھوڑ دوں گا. خیر یہ ساری چیزیں اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ سیاستدان. سر یہ اتحاد مولانا صاحب صرف اور صرف عمران خان کو نکالنے کی حد تک ہے یا بعد ازاں کی جو سیاست ہے پورا نظام ٹھیک ہوگا جی؟ یہ کیا کہ ایک آدمی کو نکال دیا، اس کی گند جو ہے اس کا تباہی. جب آپ نے ایک مشکل کو دور کرنا ہے تو اس سے جو خرابیاں آئی ہیں اس کی اصلاح بھی کریں گے نا، مل کے کریں گے انشاءاللہ. تو ایک قسم کی نیشنل گورنمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، پی ٹی آئی نہیں جو بھی شکل بنے گی، مگر سارے ساتھ. کوئی ایسا ایشو اس سے پہلے کہ ہم عدم اعتماد کے ذریعے اس کو فارغ کریں نہیں چھیڑنا چاہتے کہ جس میں سمجھ گئی بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ سب مل کے ہی کریں گے یہ کام. اب آپ وہ تو نہیں بتائیں گے، مگر میرا مطلب ہے کہ اب یہ ایک معمہ ضرور ہے کہ فوری الیکشن ہے یا 1.5 سال بعد ہے، کیونکہ اتحادی چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 1.5 سال پورا کیا جائے. دیکھیے 1.5 سال پورا کیا جائے، چاہتے ہیں لوگوں کے خواہشات اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن بہرحال ہم ابھی اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتے. ذاتی سیاسی بصیرت کیا چاہتی ہے؟ اجتماعی فیصلہ ہی ہوگا. میرا ذاتی رائے یہ ہوگی کہ اگر کوئی اصلاحات ضروری ہے
تو وہ ہو جائے اور پھر فوراً امانت پبلک کو لوٹا دی جائے تاکہ عوام اپنا صحیح ووٹ استعمال کریں اور انہی کے فیصلے کے نتیجے میں ایک فریش حکومت. یہ میری رائے ہے. جی بالکل. لیکن ماضی میں بھی ہماری ایک رائے تھی اور دوستوں نے کہا کہ نہیں یوں، تو ہم دوستوں کے ساتھ چلے ہیں. ایسے تو نہیں ہے کہ ہم نے پھر کہا کہ بھائی اتحاد نہیں بالکل، بیکاز شہباز شریف مشاورت کے نظام میں ہمیں پھر مل کر چلنا ہوتا ہے. اب یہ جب موضوع آئے گا کس وقت تو اس میں پھر ہم شہباز شریف صاحب کا بھی نام اگلے وزیر اعظم کے طور پہ بات ہو چکی ہے. یہ اصول کی بات ہے، یہ اصول کا مسئلہ ہے کہ جب لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے تو وہ ایک ویٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اپوزیشن ہوتی ہے تو وہ ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے اس کی. تو یہ ایک دنیا کی جمہوری نظام کے کچھ اصول ہیں، اس کے تحت یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ عمران خان کو فارغ کرو تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ وزیر اعظم کا الیکشن کراؤ. ٹھیک ہے. اتنا بلا کا اعتماد ہے مولانا صاحب آپ لوگوں کی طرف بھی اور اس طرف بھی. وہ کہتے ہیں ہمارے نمبر بھی پورے ہیں، ان کو مزہ چکھا دیں گے اور یہ تینوں ہمیشہ کے لیے سیاست کرنے کے جوگی نہیں رہیں گے. ان کے پلے کیا ہے مجھے سمجھا دیں. بس اس کا جواب پھر اسی دن ملے گا. نہیں مجھے کچھ تو سمجھائیں سر. یہ اعتماد ملے گا، اسی دن ملے گا انشاءاللہ، اسی دن. اور کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جدھر ووٹنگ کی نہ جائے، اسے گریز کر لیا جائے؟ ہمیں نہیں پتا اس کا، کیونکہ یہ بات ہے کہ شاید ووٹنگ کی ہی نہ جائے اور معاملات حل ہو جائیں، پہلے مستعفی ہو جائیں. یہ ہو سکتا ہے خود مستعفی ہو جائیں. کوئی راستہ دوسرا اور کوئی نہیں ہے. بیکاز فواد چودھری صاحب آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ مل بیٹھ کے بات کریں، موشن واپس لے لیں، استعفیٰ دے دے گا تو ختم ہو جائے گی بات. اس سے کم کچھ نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی.